من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. اللهم صل على محمد عزیزان گرامی، واسطے سے شہدائے کربلا کے رب العزت کے حضور دعا گو ہوں کہ ہماری عبادتیں بارگاہ قبولیت میں جگہ پائیں اور سب کو صلاۃ و صیام و حج و زکوٰۃ کی توفیق ملے. عبادت غرض تخلیق ہے. عبادت فریضہ انسانیت ہے. عبادت معیار شرافت بشر ہے. لیکن اس راہ میں دشواریاں بہت سی ہیں. اگر صلاۃ الفجر ادا ہو رہی ہو تو آپ جانتے ہیں صبح کے وقت اٹھنا خاص طور پر اس کے لیے جو رات کو تھکا ہارا دیر سے آیا ہے کتنا مشکل کام ہے. پھر سردیوں کے موسم میں خاص طور پر بستر چھوڑنا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا کتنا گراں گزرتا ہے. گرمیوں کے زمانے میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوک اور پیاس کی مشقت سے گزرنا کتنا مشکل ہے. اس کے علاوہ تمام امور میں کبھی ذاتی خواہشات رکاوٹ بن جاتی ہیں، کبھی مادی منفعتیں آڑے آ جاتی ہیں، کبھی شیطان آ کر نیکی کا راستہ روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک بندہ مسلم کو کتنی دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے، تب کہیں جا کر اس سے فریضہ عبادت کا عمل سر انجام دیا جاتا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جس کے سپرد جو چیز کی جاتی ہے اس کے لیے آسانیاں مہیا کی جاتی ہیں. آپ مجلس کی سماعت کے لیے آئے
इंतजामिया ने फर्श बिछाया, रोशनी का इंतजाम किया, पार्किंग के लिए खुसूसी तौर पर रजाकारों को मुकर्रर किया। क्यों? जो काम किया जा रहा है वो आसानी से हो सके। परवरदिगार आलम ने आपको इबादत की गरज से पैदा किया। चाहिए तो ये था कि आसानियों के तमाम तर रास्ते पैदा कर देता, मुश्किल का हर रास्ता पैदा करके आपसे ये कहा कि देखो इबादत से कहीं गाफिल ना होना। तैयार हुए आप? है ना भाई? बच्चा सफर पर जा रहा है, मैंने पहले भी कहा था, तो आप कहेंगे पानी साथ रखो, रास्ते में प्यास लगेगी, खाना भी साथ ले जाओ, भूख भी लग सकती है, एक तकिया भी साथ रख लो, सफर तुरानी हो जाए तो रात भी हो सकती है। ये परवरदिगार ने इबादत को गरज भी बनाया और फिर शैतान को भी जमीन पर भेज दिया। पूरी तरह तवज्जो है ना? तो बजाय इसके कि इबादत को फैसिलिटेट करता, इबादत के अमल को मुश्किल क्यों बना दिया? अच्छा देखिए, अब इसका जवाब क्या मिलेगा, और कुछ अहबाब के ज़हनों में आ गया होगा। अल्लाह इम्तिहान लेता है, इसके अलावा कोई जवाब है नहीं, कोई मुमकिन है जवाब ही नहीं है, और यही आपके ज़हन में आया ना। तो देखो, इम्तिहान तालिबे इल्म का मदरसे में एनरोलमेंट के साथ ही नहीं होता। कुछ दिन तो गुजार ले, और फिर इम्तिहान की मंजिल पर भी अगर एग्जाम में, टेस्ट में, इम्तिहान में कोई ऐसा सवाल रख दिया जो पढ़ाया नहीं गया था, तो तालिबे इल्मों का प्रोटेस्ट भी। और हम तो रोजाना इस मंजिल से गुजरते हैं कि भाई इम्तिहान भी लेना है, मिनिमम 45 डेज की इंस्ट्रक्शन तो दे दो। ये तो नहीं है ना कि आज दाखिला हुआ है, कल इम्तिहान होगा। अभी तो मैंने सवाल पेश किया है, जवाब हमें तलाश करना है। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, इंसान अशरफुल मखलूकात है। कल की गुफ्तगू, जानवर इसके ताबे है, लेकिन जानवरों के बच्चे पैदा होते ही अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं। रिज़्क़ की तलाश करता है नहीं, चिड़िया का बच्चा चोंच मारता है जमीन पर नहीं, मछली का बच्चा तैरता है या नहीं, घोड़े का बच्चा खड़ा हो जाता है या नहीं। इंसान का बच्चा किस कदर मोहताज होता है ना, कि अगर अपनी ही चादर ऊपर आ गई, गिर गई, तो हटा नहीं सकता। जो मखलूक पस्त है उसकी औलाद को इतना तेज बनाया, जो मखलूक अशरफुल मखलूकात है उसकी औलाद को इतना कमजोर बनाया। मालूम है क्यों? इसलिए कि जानवरों से मुआशरे की तश्कील का तकाजा नहीं किया। एक छोटी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। जानवरों से मुआशरे के बनाने का मुतालबा नहीं किया, इंसानों से चूंकि मुआशरे की तश्कील चाहिए, बच्चों को मुहताज पैदा किया ताकि माँ बाप की जरूरत को महसूस करें, और माँ बाप के दिल में जज्बे मोहब्बत डाल दिया ताकि तरबियत का फरीज़ा अंजाम दे। अब वो शख्स जिसके लिए सुबह के वक्त उठना मुश्किल है, अगर उसके छोटे बच्चे ने उसको पुकार लिया, रहमत होगी उसको। दिन भर की थकी हारी मां सोई, इधर आंख लगी थी
کہ بچے نے رونا شروع کیا. بھول گئی کہ تھکی ہوئی ہے, بھول گئی کہ زحمت ہو رہی ہے. کیا کہا؟ بچے کو دودھ کی ضرورت ہے. اٹھ گئی. کیا سمجھے آپ اب تک کی گفتگو سے؟ زحمت ہوتی ہے جب محبت نہ ہو. زحمت راحت ہوتی ہے جب محبت کا رشتہ استوار ہو جائے. خالق نے آپ کو عبادت کے لیے بنایا ہے, وہ آپ کی طبیعتوں سے واقف ہے, اسی کی دی ہوئی طبیعت تو ہے. دیکھیے سب مکان بناتے ہیں بھائیوں, سب کے مکان ایک جیسے نہیں ہوتے. ہر ایک کا مکان اس کی ضروریات اور اس کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے. ایک مکان جو مادی ہے, ایک مکان جو مٹ جائے گا, ایک مکان جو ختم ہو جائے گا, اس کا بنانے والا بھی رہنے والے کے مزاج کا خیال رکھتا ہے. جس نے دنیا بنائی اور انسان کو بنایا, کیا انسانوں کے مزاج کو سامنے نہیں رکھا ہوگا؟ اسی مزاج کا نام ہے فطرت. اس نے کہا ہم نے اس کو محبت کا جذبہ دے دیا ہے تاکہ جہاں امر اس کو گرا گزرے, محبت کا جذبہ اس زحمت کو ختم کر دے. اس لیے میں نے کل کی تقریر میں جملہ کہا تھا, جوہر انسانیت عقل ہے, جوہر عقل علم ہے, جوہر علم معرفت ہے, جوہر معرفت محبت ہے. معرفت اگر بغیر محبت کے ہو تو حسد اور دشمنی پیدا کرے گی. بھئی کسی کی خوبیوں کا علم ہو جائے, حسد ہوگا, عداوت ہوگی, جلن ہوگی. لیکن اگر اس سے محبت ہو تو اور قریب ہونے کا دل چاہے گا اور جاننے کا دل چاہے گا. اسی لیے ہم پر معرفت سے پہلے کسی کی محبت کو واجب کر دیا. محمد علی محمد بات واضح ہو رہی ہے نا عزیزو؟ دنیا کا ہر معاملہ عزیزو محبت کا مظہر ہے. اسپورٹس مین کیوں کھیلتا ہے؟ جیت سے محبت. آدمی کاروبار کیوں کرتا ہے؟ رزق سے محبت. تجارت کیوں کرتا ہے؟ دولت سے محبت. سیاستدان سیاست کیوں کرتا ہے؟ اقتدار سے محبت. انسان شادی کیوں کرتا ہے؟ بیوی بچوں سے محبت. جب دنیا کے ہر معاملے میں محبت ہے, انسان کے مزاج میں محبت ہے, تو کیا عبادت میں جذبہ محبت نہیں ہوگا؟ اب جس نے عبادت کو محبت کے رشتے سے لیا, عبادت فریضہ معلوم ہوگی. جس نے شریعت کے راستے سے لیا, اس کو جبر معلوم ہوگی. اچھا دیکھو, میں نے ایک لفظ کہا ہے اور کہیں ہو سکتا ہے اس سے چوٹ لگی ہو یا لگ جائے, تو میں نہیں چاہتا, اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں. جب اسپورٹس مین کھیلنے جاتا ہے نا, اب میں اسپورٹس کی دنیا کا آدمی نہیں ہوں, شاید میری مثال پرفیکٹ نہ ہو, لیکن تھوڑی بات جتنی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر گول بنانے کے لیے ٹیم میں اپنے کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں, پینلٹی باکس ہوتے ہیں. لیکن کھیلنے والا پینلٹی باکس کے لیے نہیں کھیلتا ہے, کھیلتا کامیابی کے لیے ہے, کھیلتا محبت کے جذبے کے تحت ہے. یہ جو پینلٹی باکس بنے ہوئے, طریقے بنے ہوئے, یہ صرف ڈسپلن کے لیے ہے, مقصد یہ نہیں ہے. شریعت ڈسپلن کے لیے ہے, شریعت مقصد نہیں ہے. شریعت ذریعہ ہے, مقصد نہیں ہے. اچھا یہ چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں کہ صاحب آپ کے ٹیچر آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی بلو کلر کا ایک فولڈر لے لینا, کوئی کہے گا اسپائرل نوٹ بک لے لینا, کوئی کہے گا ایک جرنل لے لینا. اگر وہ نیلے رنگ کا نہ لے اور پیلے رنگ کا لے لے تو کیا اس سے تعلیم کے معیار پہ فرق پڑے گا؟ لکھنے تو نوٹس ہے نا, لکھنا تو لیکچرز کے نوٹس ہیں, فرق نہیں پڑے گا. لیکن کیوں کہتا ہے اس رنگ کے لینا؟
مقصد نہیں ہے، ڈسپلن ہے. اب یہاں تو شاید یہ نہ ہو مستعمل، لیکن انڈیا میں اور پاکستان میں اکثر احباب وہیں سے ہیں، تو اسکولوں میں یونیفارم بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا یونیفارم. تو کہیں کہہ دیا انہوں نے بلو کلر کی شرٹ، کہیں آگے گرے کلر کی شرٹ. اب اگر ایک آدمی ایسا ملے جس نے بلو کلر کی درجنوں شرٹیں بنوا لی ہو، کلاس میں ایک دن پڑھ کے نہ دیا ہو، کیا وہ اچھا طالب علم ہے؟ بھائی جو چیز ڈسپلن کے لیے دی گئی تھی تو نے اس کو مقصد بنا لیا. شریعت مقصد نہیں ہے، شریعت مقصد پر پہنچنے کا ذریعہ ہے. تبھی تو اس نے کہا دیکھو ہماری عبادت کو عبادت سمجھ کر انجام دینا، عادت سمجھ کر نہیں. عبادت سمجھ کر، عادت سمجھ کر نہیں. جناب موج لکھنوی صاحب بیٹھے ہیں اور شمشاد جعفری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. ایک بات کہنے کو دل چاہ رہا ہے، اور دیکھو عادت اور عبادت میں ایک بے ہی کا تو فرق ہے. ایک بے اور بے کا نقطہ ہے جو عادت بنا دے. اگر شامل حیات کر لو تو اس کو بندگی کا سلیقہ اور قرینہ آ جائے. بات واضح ہو گئی نا. تو ہر معاملے میں محبت کا جذبہ سامنے ہو. میں نے ایک اسکالر کی تقریر سنی، ذرا سنیے گا، بس ایک جملہ. مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے، نظر کسی کی فقیہانہ ہو تو کیا کہیے. کہنا کہ ایک صاحب کو کہا گیا پیدل جانا ہے، ایک صاحب کو کہا گیا ٹرین میں جانا ہے، ایک صاحب کو کہا گیا کہ ہوائی جہاز میں جانا ہے. جو پیدل جائے گا اس کو فٹ پاتھ پر اس کو 5 اسٹار ہوٹل میں رہنا ہے، جو جہاز میں جائے گا اس کو چھوٹے سے موٹل میں رہنا ہے، جو پیدل جائے گا اس کو ایک اعلیٰ ترین رائل مینشن میں رہنا ہے. تو انسان کیا پسند کرے گا؟ اب سامعین نے کہا جیسے آپ بولتے ہیں، انہوں نے کہا پیدل جانا پسند کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں زیادہ ملے گا، ریوارڈ زیادہ ہے. کہنے لگے یہ تکلیفیں عبادت میں اس لیے ہیں کہ اس کا بدلہ زیادہ ملے گا. یہ سیکھا مکتب علم سے. میرا مولا کہتا ہے میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھ کو جنت کی تمنا ہے، اس لیے نہیں کرتا جہنم کا خوف ہے، اس لیے کرتا ہوں تیری ذات لائق عبادت ہے. عبادت کو عبادت بناؤ، عبادت کو عبادت سمجھو، تجارت نہیں ہے یہ. اس لیے کہ اگر تجارت سمجھو گے تو مزدور بن جاؤ گے. جہنم سے ڈرو گے، ایک لیبر کلاس سے زیادہ تم نہ بڑھ سکو گے. تجارت کی منزل پر آؤ گے، انسانیت کی منزل پر گر جاؤ گے. اس لیے قرآن نے آواز دی والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں سخت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی محبت اس کی راہ میں آنے والی ہر زحمت کو ختم کر دیتی ہے. یہاں تک بات واضح ہوئی نا. لیکن اللہ کی محبت میں ہم جو کریں تو ہم کو معلوم تو اللہ چاہتا کیا ہے. آپ کسی کو چاہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ فلاں صاحب ہیں تو کمپیوٹر کی دنیا کے آدمی ہیں، بہترین قسم کی جدید ترین ڈیوائس آپ لے گئے کہ اس کو پسند ہے. اللہ کو کیا پسند ہے معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. آسانی سے اگر معلوم ہے تو بتائیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں نا. کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ ہماری ساری نظر اور بصارت آنکھوں تک محدود ہے اور وہ مقام حریت پر ہے، لہذا اس کو دیکھ نہیں سکتے. لہذا اس عین وجود نے، اس اول وجود نے، اس سرچشمہ وجود نے، اس وجود مطلق نے جس وقت وہ تھا ان پردوں میں، کن پردوں بھائی اس کے آگے زبان کن ہو جاتی ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا.
وہ کچھ پردوں میں تھا، اس سے آگے پھر دشت حیرت ہے. کہاں تھا یا وہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جس نے اپنی ذات کے کمال کی طرح اس کمال کو چھپا رکھا تھا. اب میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا بھائی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کمال نے چاہا کہ اظہار ہو، لیکن اظہار ہر ایک کے سامنے نہیں. ایسا نہ ہو کہ ایک ہی جھلک دیکھے اور بے ہوش ہو کر گر جائے. دیکھنے والا ایسا ہو، اس طرح دیکھے کہ مشہود خود گواہی دے کہ نہ آنکھوں نے کلی کی نہ دل نے چٹلایا. کس کا اظہار ہو رہا ہے؟ کمال کا. کس جذبے سے ہو رہا ہے؟ جی، محبت کے جذبے سے. کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. یہ تھوڑا سا اختلاف مجھے یہاں تھوڑا سا، لیکن میں ادھر نہیں جا رہا ہوں. کنت کنزا مخفیہ، میں مخفی خزانہ تھا. افحببت، چاہتا تھا کچھ چاہے. فخلقتک، بس میں نے تجھے پیدا کیا. کیا چاہتا تھا؟ کہاں تھا یہ؟ مطلب کہ یہ جملہ یاد رہ گیا نا تو محصل تک ہم پہنچ جائیں گے. چھپا ہوا تھا نا، تو جب بنائے گا تو ظاہر ہو جائے گا نا. اب جو ظاہر ہو جائے، بھائی یہ بتائیے کہ کیا اس کے بعد اللہ ظاہر ہو گیا؟ نظر آنے لگا. کہہ تو رہا تھا اب تک چھپا ہوا ہوں. اب جو بناؤں گا تو ظاہر ہوگا. اب جو بھی ظاہر ہو گیا سمجھو وہ اس چھپے ہوئے خزانے کی حقیقت ہے. اور چونکہ یہ کمال کے سمندر میں، کر کہا تھا کمال کے سمندر میں جب حسن کی بجلیاں تڑپ رہی تھیں اور وجود اول خلق ہو رہا تھا، تو چونکہ یہ اس خزانے سے اتنا قریب تھا، اور تو کچھ تھا نہیں نا. جیسا کمال اس میں تھا ویسا ہی کمال اس میں تھا. جیسا کمال اس میں تھا ویسا ہی کمال اس میں تھا. جس نے چاہا تھا کہ اس سے محبت کی جائے، وہی دام محبت میں خود اسیر ہوا. حل کر دیا. کس وقت بنایا؟ کائنات میں کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے، صرف اللہ ہے نا. تو اب مجھ سے کہیں کچھ بنانا ہے، کچھ لکھنا ہے. یہ کاغذ پہلے سے ہے، قلم میں نے نکالا، لکھنا شروع کر دیا. جو موجود میٹیریل ہوگا اس سے میں کام کروں گا. یہ خلقت ہو رہی ہے اس وقت جب کچھ ہے ہی نہیں. کون ہے؟ صرف ایک نور پروردگار ہے. تو ماننا پڑے گا کہ صرف نور پروردگار ہے یا نور محمد عربی ہے. محمد علی محمد صلی اللہ. اب میری طبیعت تو یہ کہنے پر بھی آمادہ نہیں ہو رہی کہ وہ اور ہے، یہ اور ہے. کیا کہنے؟ واہ واہ واہ. کیوں؟ سنیں گے. لا یصدر عن الواحد، پوچھ لینا کسی بھی فلسفی سے، کسی بھی عالم سے. لا یصدر عن الواحد الا الواحد. ایک سے ایک ہی بنتا ہے، ایک سے ایک ہی نکلتا ہے، اور ایک بنتا نہیں ہے. کون پہنچا؟ لا یصدر، صادر ہوتا ہے. صادر ہونا سمجھتے ہو؟ بھائی برتن بنانے والا برتن بناتا ہے، کارپینٹر لکڑی کی تصویریں بناتا ہے، میکینک انجینئر لوہے سے چیزیں بناتا ہے. پھول خوشبو بناتا نہیں ہے، خوشبو صادر ہوتی ہے. پھول سے خوشبو صادر ہوا کرتی ہے. تو جب پھول سے خوشبو صادر ہوتی ہے تو پھول کب تھا، خوشبو کب تھی؟
بھائی جب سے پھول ہے اس وقت سے خوشبو ہے، جب سے خوشبو ہے اس وقت سے پھول ہے، تو نہ تو یہ طے کر سکتے ہو پروردگار کب سے ہے، نہ یہ طے کر سکتے ہو محمد کب سے ہے۔ کب سے ہے؟ تو وہ آج وہ ایک کہنا پڑ رہا ہے، ایک تاکہ بات وہ ایک بننے والا بھی ایک، کچھ اور تو نہیں ہے نا، کوئی جگہ تو نہیں ہے نا، تو بنانے والا لامکان تھا تو بننے والا بھی لامکان ہے نا، کیونکہ کوئی اور جگہ ہی نہیں ہے تو یہ لامکان بھی۔ اچھا کوئی اس جیسا دوسرا بنا تو بے مثال بھی ہے نا محمد۔ اچھا اس وقت زمانہ ہے تو مجھے کہنے دو، جیسا اللہ لا زمان ہے ایسے محمد لا زمان ہے، اللہ بھی لا زمان، محمد بھی لا زمان، اللہ بھی بے مثال، محمد بھی بے مثال، اللہ بھی لا مکان، محمد بھی لا مکان۔ اللہ کا کوئی شریک ہے؟ محمد کا اس وقت کوئی شریک ہے؟ کہ نہیں، ہمیں پہچانا پہچانوانا ہے، بتانا ہے ہم خالق ہیں، یہ ہمارا مظہر ہے، اس لیے ایک نور محمد کے دو ٹکڑے کر دیے، علی تیرا شریک ہے میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اس لیے میں نے پہلے کبھی کہا تھا، جوانوں کے لیے پھر کہتا ہوں، وہی الفاظ جو کنتو کنزم مخفیہ میں آئے، کنتو کے ساتھ تم طے نہ کر سکے اللہ کب سے ہے، وہی کنتو نبی و آدم و بین الماء والطین، نبی کب سے ہے تم طے نہ کر سکے۔ محمد عربی نے بتایا علی کا تعارف بھی اسی طرح کراؤں گا کہ سمجھ جاؤ ہم طے نہیں کر سکتے علی کب سے ہے۔ من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا۔ قدم گلی گلی، نگر نگر، کلی کلی، نعرہ حیدری، محمد علی محمد صلی بھر گئے نا۔ تو اس نے کمال کاریگری دکھایا، جہاں ایک بنایا ایک کو دو میں بانٹ دیا، 2 سے 5 کر دیے، 5 سے 14 کر دیے۔ 14 کی شان یہ جسے دیکھو یہ گمان ہو کہ یہ محمد ہے، جسے دیکھو یہ گمان ہو کہ یہ محمد ہے۔ لیکن ایک بات ہے، یہ رہیں گے کہاں؟ آپ نے اتفاق کیا تھا نا میرے ساتھ، کوئی اور جگہ تو ہے نہیں، زمین نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، فضا نہیں ہے، اسپیس نہیں ہے، کہاں رہیں گے جی؟ یہ وہیں رہیں گے جہاں خدا ہوگا، جگہ کوئی ہے نہیں۔ اب اردو میں مجھے لفظ نہیں مل رہا، جگہ کوئی ہے نہیں، رہیں گے وہیں جہاں خدا ہوگا۔ تو ایک بات مان لو پہلے، پھر آگے بڑھتے ہیں، کہ باوجود کے مخلوق ہے، جملہ لگا نہ کر دینا، باوجود کے مخلوق ہے لیکن خالق کی طرح زمان و مکان کی محتاج نہیں ہے۔ جو زمان و مکان کا محتاج نہیں ہوتا وہ مادہ نہیں ہوتا، نور ہوتا ہے۔ مادہ جانتے ہو نا، میٹر نتھنگ بٹ سم تھنگ آکوپائی سم اسپیس ہے سم ویٹ، جس کا ماس ہو، جس کا وزن ہو وہ مادہ، اور جس کو جلانا چاہیے ہو۔ دیکھیں اس کمرے میں بہت سی چیزیں لائیے، چلو کتابیں بھرنا شروع کیجیے۔ ایک اسٹیج آئے گی جہاں آپ یہ کہیں گے کہ اب اور جگہ نہیں ہے، لیکن اگر روشنی کرنا ہو، بلب جلانا ہو تو آپ کہیں گے جگہ نہیں ہے۔ روشنی کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں ہے، تو روشنی کیسے جلتی ہے؟ ہاں، روشنی نور نہیں ہے۔ مثال میں نے آپ کو متوجہ کرنے کی، روشنی نور نہیں ہے تو نور کیا ہوتا ہے؟ بس دیکھیں، تو جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔
मादे को जगह की जरूरत होती है, नूर को जगह की जरूरत नहीं होती। खालिक सारा कमरा भरा हुआ हो, किस जगह नहीं है खालिक? हर जगह है ना खालिक। और आपने ये कहा है कि ये वही है जहां अल्लाह है। तो याद आया 5 साल पहले अर्ज किया था आपसे कि कुर्बतों के लिए 4 लफ्ज होते हैं, बस जो मैं हजरात हैं 4 लफ्ज होते हैं। एक को कुर्बत कहते हैं, एक को दुनू कहते हैं, एक को लदुन कहते हैं, एक को इंदियत कहते हैं। मेरे साथ रहेगा, बच्चे की जुमला वही है लेकिन नतीजा और दे रहा हूं। कुर्बत वो फासला जिसको नापा जा सके, दरवाजे से यहां तक का फासला, ये कुर्बत है। हमारे यहां उर्दू में एक लफ्ज बोलते हो पास, ये पास है, ये नजदीक है, ये दूर है। करीब में 4 लफ्ज। करीब है वो फासला जिसको नापा जा सके, मकाम कुर्ब। मकाम दोनों हाथ बढ़ाकर हाथ मिलाया जा सके। मकाम मेराज पर कुदरत ने दोनों का लफ्ज इस्तेमाल किया। रसूल इतना करीब था कि हाथ मिलाया जा सकता था। जब हाथ मिलाया जा सकता था तो किसी का हाथ भी तो होगा ना। मकाम कुर्ब, मकाम दोनों। तीसरी चीज मकाम लदुन, जहां फासला नहीं होता। ये मेरा जुब्बा है ना, ये मकाम लदुन पर है, ये ऐनक मकाम लदुन पर है, अंगूठी मकाम लदुन पर है। आप नहीं कह सकते अंगूठी मुझसे दूर है मुझसे अलग, लेकिन मुझसे दूर नहीं है। इसको कहते हैं लदुन, इसी से लफ्ज निकला है लदुन्नी। लेकिन अंगूठी में उतार भी सकता हूं, जुब्बा बदल भी सकता हूं, लदुन है। कितनी बार? 3। चौथा फासला जिसको इंदियत कहते हैं, जो मैं बयान कर रहा हूं ये मेरे सीने में है। मैं चाहूं इसको हटा दूं, मैं खुद से अलग नहीं कर सकता। मोहम्मद वाले मोहम्मद ना कुर्ब पर है, ना दुनू पर है, ना लदुन पर है, ये मकाम इंदियत पर है। ये होंगे परवरदिगार होगा, परवरदिगार होगा, ये होंगे मैंने 1 घंटे की बात 5 मिनट में कर दी है। बात वाज़ेह होगी ना? अंदर देखिए आपकी तवज्जो साथ साथ रहे तो इस तरह बात आगे बढ़ती है। तो जहां ये होंगे वहां अल्लाह होगा, जहां अल्लाह होगा वहां ये होंगे, इसलिए कि मकाम इंदियत पर है। अब तुम कहना कुर्बतन इलल्लाह, किसके करीब हो रहे हो? अभी मेरा बयान सुन लो, फिर मासूम का बयान भी बयान करना है ना। किसके करीब हो रहे हो? अब समझ में आया कि दीन बनेगा मोहब्बत से, है ना। किसकी मोहब्बत? अल्लाह की। अशद्द हुब्बन लिल्लाह, साहिबान ईमान होंगे अल्लाह की मोहब्बत पर सब। परवरदिगार चाहते हैं तुझसे मोहब्बत करे, तब तुम्हारी मोहब्बत और मैं। देखो मुझ तक आने की कोशिश ना करना, मूसा ने की थी। परवरदिगार फिर कैसे करे मोहब्बत, ताकि दीन ज़ुल्मत ना बने, शरीयत डंडे के जोर पर मुसल्लत नाफिज ना हो। सुन, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो मोहम्मद का इत्तिबा करो। और जब रसूलुल्लाह के पास गए तो फरमाने लगे अगर मुझे समझना चाहते हो हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। लेकिन धैर्य अभी मसाइल नहीं, तो मैं बयान कर रहा हूं। तो ये खल्क हुए, नूर बना है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देख भी तो लो इन्हें क्यों बनाया? छुपा हुआ खजाना था, जी पहचाना जाऊं, इन्होंने पहचान लिया ना।
اب کائنات میں کسی اور کو بنانے کی ضرورت ہے؟ نہیں نا. تو پھر یہ کائنات کیوں بنائی؟ پھر کائنات کیوں بنائی؟ اس لیے کہ میں کمال ہوں. میں نے چاہا میرا کوئی چاہنے والا ہو. یہ بننے والے ایسے باکمال ہیں کہ اب چاہتا ہوں کچھ ان کے چاہنے والے ہو. یہ اللہ کے لیے ہے. کائنات محمد و آل محمد کے لیے ہے. اور اسی کو نور کہتے ہیں. نور کی تعریف پوچھو کسی سے. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم جن چیزوں کو مقصد بنایا گیا ان کو ذریعہ بنا دیتے ہیں. جن کو ذریعہ بنایا گیا ان کو مقصد بنا دیتے ہیں. نور روشنی. سورج میں نہیں ہے نور. میں کہہ رہا ہوں سورج میں نور نہیں ہے. اور ثبوت میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. جعل الشمس ضیاء. ہم نے سورج کو ضیاء بنایا ہے. واد یہ الف ضیاء بنایا ہے. سورج روشنی ہے, نور نہیں ہے. نور کسے کہتے ہیں؟ بغیر آپ کے ذہنوں پر بار بنے بس ایک جملے میں بات کہتا ہوں. نور کہتے ہیں اس وجود کو جو اپنے آپ کو ظاہر کر دے, دوسروں کو وجود دے دے. آل محمد نے دوسروں کو وجود دیا, پھر معصوم نے آواز دی. یفصل نورنا من نور ربنا کشعاع الشمس من الشمس. ہمارا نور اللہ کے نور سے اس طرح جدا ہوا جیسے شعاع آفتاب سے جدا ہوتی ہے. اب آپ سے کوئی پوچھے کہ آفتاب کو کس نے بنایا, تم کہو گے اللہ نے. پھر دوسرا سوال یہ نہیں ہوتا شعاع آفتاب کو کس نے بنایا. شعاع آفتاب خلق ہوتی ہی نہیں. شعاع آفتاب آفتاب سے صادر ہوتی ہے. یاد ہے جیسے پھول سے خوشبو صادر ہوتی ہے, ایسے ہی آفتاب سے شعاع آفتاب صادر ہوتی ہے. نور پروردگار آفتاب کی منزل پر, نور آل محمد شعاع کی منزل پر. نہ شعاع اس سے جدا ہے نہ یہ شعاع سے جدا ہے. تو تمہیں روشنی آفتاب سے نہیں مل سکتی. آنکھ کھول کے آفتاب کی طرف دیکھو گے تو آخری ہی دید ہوگی, شعاع سے ملے گی. تو عزیزو اللہ کی قربت کی کوشش نہیں, آل محمد کی قربت کی کوشش کرنا. یہی ہے, یہی عبادت ہے, یہی عبادت ہے. اور باقی رہ گئی یہ بات. ایک بات اور کہہ دوں آپ سے, میں نے کہا نا ایک ہوتا ہے ذریعہ, ایک ہوتا ہے مقصد. ایک مقام پر ہم گئے, ایک صاحب ہم سے پہلے آئے. میں سن یہ شریعت کس طرح انٹرپریٹ ہوتی ہے. انہوں نے کہا دیکھو مسواک کیا کرو سامعین سے, اور مسواک بڑی اچھی چیز ہے. مجھے ٹوتھ برش نہیں کرنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں بچے کو یہاں سے مولانا نے کہا ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے. مسواک استعمال کرنی چاہیے, سنت ہے. اس سے دو فائدے ہوں گے, دانت بھی صاف ہوں گے, سنت کا ثواب بھی ہوگا. اس کے بعد انہوں نے کہا علامہ صاحب آپ کچھ فرمائیں. میں نے کہا میں تو یہ بات کہوں گا کہ گاڑیاں مہنگی بھی ہے, اس لیے اس کو ختم کرنا چاہیے. گھوڑے اور اونٹوں کی خرید کرنی چاہیے. سفر بھی طے ہوگا, سنت کا ثواب بھی ملے گا. بابا یہ آڑی ٹیڑھی داڑھی اور اونچے پاجامے کا نام شریعت نہیں ہے. سمجھتے ہوئے جاؤ. حضور نے فرمایا دانت صاف کرو. صفائی بھول گئے, مسواک یاد رہی. حضور نے فرمایا دنیا والوں کے ساتھ سر بلند ارجمند ہو کے جیو. تم نے کہا دنیا کفار کی ہے اور آخرت مسلمان کی. یاد رکھنا آخرت اسی کی ہے جس کی دنیا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. حقیقت کو پہچانو. ہو اس لیے رہا ہے
کہ ہم نے شریعت کو جبر بنا کے پیش کیا ہے. بچے گھبرانے لگے, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اتنا ڈرے لوگ اللہ سے کہ جہاں اللہ کا نام ہوتا ہے لوگ نہیں جاتے. اللہ ایسا محبوب ہے, اسے چاہو, اس پر جان دینے کے لیے تیار ہو. ڈرو تو اس بات سے کہیں وہ روٹھ نہ جائے. اور اگر اس کو راضی رکھنا ہے تو اس کو راضی رکھو جس کو اس نے اپنی رضا کا مالک بنایا ہے. آپ شریعت کی بات, آپ شریعت کی بات نہیں کرتے, آپ نماز کے لیے نہیں کرتے. کل سے میں انشاءاللہ نماز پہ بات کروں گا, تو نماز پر بات نہیں کرتے. آپ روزے رکھنے کے لیے نہیں کہتے لوگوں کو. آپ اتنے مل کر یہ کام کر رہے, میں وہ کام کر رہا ہوں, وہ آپ نہیں کر رہے. لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اگر شریعت کی زبانی سمجھ میں آتی ہے تو میں شریعت کی زبان میں بات کرتا ہوں. فرمایا اصول کافی, فرمایا سرکار دوارا فرماتے ہیں شریعت کی زبان میں بات کر رہا ہوں. فرمایا اللہ نے نماز فرض کی, مسافر پر قصر کر دی. روزے فرض کیے, بیمار پر قصر کر دیے. حج واجب کیا, نادار کو ایکسپٹ کر دیا. زکات واجب کی, مفلس پہ علی واجب کی, غریب پر بھی امیر پر بھی ابھی قصر نہیں ہے. اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت, قاتلان ایمان پر لعنت. بات آپ تک پہنچے نا؟ نہیں آپ نعرے لگانے سے جنت تھوڑی ملتی ہے. میری بڑی مشکل ہے, مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس کی ترجمانی اور وکالت کرنا ہوتی ہے. تو اچھا چلو ایسا ہے, کس پر ملتی ہے جنت؟ اعمال پر. چلو میں نے مانا. اب مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھاؤ. علی قسیم النار والجنہ ہے, کہہ رہے ہو علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. اگر اعمال ہی بخشوا کے لے جا رہے ہیں تو پھر علی قسیم النار والجنہ کا مطلب کیا؟ سیدھے سیدھے کہو اعمال ہے قسیم النار والجنہ. نہیں, اور خود یہ موجود ہے مستند کتب اہل بیت میں, علماء اہل بیت سے, کہ جہنم کی طرح پورے سراج سے جب لوگ بڑھ رہے ہوں گے, مولا کائنات جہنم سے خطاب کر کے کہہ رہے ہوں گے خذ ھذا وذر ھذا, اس کو لے لے, اس کو چھوڑ لے. سمجھ گیا؟ اب عبادت کی روح کو سمجھتے جاؤ, بہت جلدی عبادت کی روح کو سمجھتے جاؤ. نہیں دیکھیے کچھ بھی ہو, ہے تو وہ ہماری طرح کے. اچھا کیوں بھائی, کیا وہ بازار میں نہیں جاتے تھے؟ کیا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ میں پوچھتا ہوں کسی جانور کا نام لیے بغیر, کیا وہ کھانا نہیں کھاتا؟ آپ نہیں کھاتے؟ کیا وہ نہیں سوتا؟ آپ نہیں سوتے؟ میں کہوں آپ اور وہ برابر ہیں؟ دیکھو دعاؤں کا پڑھ لینا آسان ہے, اس کی گہرائی میں اترنا مشکل ہے. اس کی گہرائی میں اترو, الفاظ کے سینے میں اتر جایا کرو. میں نے ایک جملہ کہا تھا نا, اب ایک بات یاد آ رہی ہے, شاید کسی دوست کے ذہن میں آئے پھر پوچھیں کہ بھائی قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو امتحان کے لیے بنایا, اور آپ نے یہ کہا ہے. ہاں کہا ہے, اللہ نے تو یہ فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. پہلے مجھ کو بتاؤ نطفہ امشاج کیا ہوتا ہے, اور کبھی موقع ملا تو میں بتاؤں گا. نبتلی ہے. اچھا قرآن میں یہ ہے, قرآن میں تو ہے کہ آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. ثابت نہیں ہوگی اللہ کے ہاتھ ہے؟ قرآن میں یہ ہے کہ نوح علیہ السلام سے پروردگار نے فرمایا ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ.
क्या कह रहे हैं? تو پھر اللہ کی آنکھیں بھی ہوئی نا، ہوئی نہیں ہوئی؟ اچھا وہ دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ پنڈلی پر سے کپڑا ہٹا دے گا، یوم یکشف عن ساق والا، میں تو بدل دوں کیوں؟ پنڈلی پر تو اللہ کی پنڈلی بھی ہوئی نا، تو کیا مسلمان جسم والا اللہ مانتا ہے؟ کہا کیا اصول ہو اور پھر کوئی بات آئے تو تعویل کرنا پڑتی ہے، لیکن میں بتا دیتا ہوں ایک الفاظ ہوتے ہیں، ایک الفاظ کا مطلب ہوتا ہے۔ فرمایا آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اور مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے آدم کا خمیر اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا تو ایک بات اور یاد آ گئی، اور یہ ہے سورہ ابراہیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم۔ پروردگار میں نے اپنی ذریت کو اس بے آب و گیا میدان میں تیرے گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے۔ کیوں چھوڑا ہے؟ تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ نہیں سمجھاتا غلط ہے، صلاۃ قائم کرے۔ پھر کہا فاجعل افئدة من الناس، پروردگار تو لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف موڑ دے۔ میں یہاں تک گیا ابھی، اب فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف، اولاد ابراہیم کی طرف موڑ دے۔ سن لیا ہے؟ تفسیر فرات علی ابن ابراہیم کی تفسیر، اس آیت کی تفسیر لکھ رہے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا۔ اور بھائی صاحب ایگزیکٹ وہی روایت بیان کر رہا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ جس طرح ہے۔ فرمایا لوگ جھوٹ بکتے ہیں، اللہ نے پتھروں کی طرف آنا واجب قرار نہیں دیا تھا، اللہ نے ذریت ابراہیم کی طرف آنا واجب کیا تھا۔ پتھر تو ذریعہ تھے، وہ تو علامت تھی، آنا اس طرف تھا، کس طرف؟ اولاد ابراہیم کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار دیکھا کسی نے نہیں، سب نے سنا ہے، سنا ہی ہے نا آپ نے بھی، جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں مولوی سے سن کے، پیر سے سن کے سنا ہے، دیکھا کسی نے نہیں۔ قرآن کہتا ہے ربنا سورہ آل عمران اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، ہم نے سنا کوئی ندا دینے والا کہہ رہا تھا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، فآمنا، ہم ایمان لے آئے۔ رسول اللہ علی بصیرت، رسول جو ہوتا ہے وہ بصارت پر ہوتا ہے۔ اب قرآن نے آواز دی، یہ سورہ اعراف ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے لوگ پیدا کیے، ان کو دل دیے وہ سوچتے نہیں، آنکھیں دی وہ دیکھتے نہیں، کان دیے وہ سنتے نہیں۔ وہ دیکھو کان، آنکھ اور دل تین ہی باتیں ہیں نا، اور میں نے تینوں آیتیں پڑھ دی۔ کانوں کا تعلق سننے سے ہے، آنکھوں کا تعلق دیکھنے سے ہے، دل کا تعلق چاہنے سے ہے۔ ابراہیم نے کہا دل ان کے میری اولاد کی طرف ہو، ابراہیم پہلا امام ہے تو کہنے دو اللہ سنا جاتا ہے، نبی دیکھا جاتا ہے، امام چاہا جاتا ہے۔ نہیں ٹھہرو، اللہ کانوں میں رہتا ہے، نبی آنکھوں میں رہتا ہے، علی دل میں رہتا ہے۔ اور جب تک دل توحید پرست نہ ہو جائے،
دکھایا، وہ نہیں جو آ کر بار بار کہتے تھے دکھا، ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے. یہ بھی سورہ اعراف ہے. موسیٰ نے کیا کہا تھا آ کر بھائی؟ رب ارنی انظر الیک، میں چاہتا ہوں تیری طرف دیکھوں. اچھا مجھے تو نہیں ملا کوئی ایسا آج تک آدمی جس نے یہ کہا ہو کہ میں اسلام قبول کروں مگر اللہ کو دیکھوں. اور شاید میں اس بات کو مکمل نہ کر سکوں آج، لیکن سنیے، موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھ وہ صاحبان تقوی کہنے لگے ہم اللہ کو دیکھیں گے. رب ارنی انظر الیک. اب موسیٰ گئے، ٹھیک ہے، کہ پروردگار دیکھنا ہے، دکھا. کہ دیکھو لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھو. فإن استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو تم عنقریب دیکھ لو گے. ٹھیک ہے. فلما تجلی ربہ، جب اس کے پروردگار نے تجلی ڈالی پہاڑ پر تو کوہ طور سرما بن گیا. موسیٰ اور موسیٰ کی امت جو حضرات ساتھ گئے تھے وہ بے ہوش ہو گئے. کہتے ہیں اتنا دکھایا تھا نور، پوری سوئی میں، جو سوئی کا ناکے کا سائز ہے نا، جو نور کو روشنی کہہ رہے ہیں ان کو یہ بات بھی نہیں پتا کہ نور تقسیم نہیں ہوا کرتا، کہ اتنا دکھا لیا اور اتنا چھپا دیا. کیا دکھایا تھا؟ میرا پہلا سوال، اللہ کو دیکھنے کا دعویٰ آج کا آدمی بھی نہ کرے. موسیٰ کیوں کر رہے تھے؟ سمجھ کے جانا، موسیٰ نے اللہ کو نہیں دیکھنا چاہا، موسیٰ نے رب کو دیکھنا چاہا. رب ارنی انظر الیک، رب کا چہرہ، رب کے چہرے کی ایک جھلک دیکھی. موسیٰ بے ہوش ہو گئے. بار امت نے اس میں سے ایک لفظ پکڑا، اللہ کو دیکھنے گئے. بس ختم کیا میں نے، دعا کرو. ایک لفظ پکڑا، اللہ کو دیکھنے گئے. نظر آ جاتا سب مان لیتے. وہاں فیصلہ ہو گیا کہ محبت پروردگار کا معیار محبت محمد و آل محمد ہے. محبت پروردگار کا معیار محبت محمد و آل محمد ہے. کہا دیکھنا ہی چاہتے ہیں نا، ایک ایسا مظاہرہ کر دوں گا کہ الفاظ میں تعارف بھی کرا دوں گا، ہاتھوں سے پکڑ کے بلند بھی کر دوں گا، تاکہ علی کو دیکھ کر کہیں پھر یہ صراط مستقیم سے ہٹنے نہ پائیں. اب انشاءاللہ گفتگو کی ان آخری منزلوں میں جو آج کے بعد ہوں گی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ جو آیت کا آخری جملہ میں پچھلے 6 روز سے تلاوت کر رہا ہوں، بدونی ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ لیکن یاد دلایا علی کو، اس لیے علی یاد رہے تو اللہ یاد رہتا ہے. علی دل میں رہے تو عبادت رہتی ہے. علی دل میں نہ رہے تو عبادت عادت ہوتی ہے، پھر نماز بے روح ہوتی ہے، پھر روزہ بے روح ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کائنات میں کچھ صبح ایسی ہیں جن کی صبح کو اذان دینے والا علی تھا. ایک 19ویں رمضان کی صبح ایک علی نے اذان کہی تھی کوفے میں، اور ایک اور علی جس نے عاشور کی صبح کو اذان کہی تھی کربلا کے صحرا میں. بس مجلس ختم ہو گئی. اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. سوائے اس غم کے تمہیں کوئی غم نہ دے. ام لیلا کو پرسہ دینا ہے، ثانی زہرا کو پرسہ دینا ہے. آج علی اکبر کا ماتم ہوگا، شبیہ تابوت بھی برآمد ہوگی. جانتے ہو علی اکبر کون ہے؟ علی اکبر وہ بیٹا ہے حسین کا، جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، عنوان تبسم میں، انداز تکلم میں رسول اللہ کی شبیہ تھا. جب دل چاہتا تھا، حسین فرماتے ہیں جب نانا کی زیارت کا جی چاہتا تھا تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیتے. جانتے ہو نا، حسین اپنے نانا کو بہت چاہتے تھے.
रसूल अल्लाह की विरासत के बाद हुसैन इब्ने अली जाना को याद कर करके रोते थे। कब्र मोहम्मद पे जाके हुसैन आंसू बहाते थे, परवरदिगार मैं बगैर मोहम्मद के नहीं रह सकता, मैं नाना का चेहरा देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने इनाम किया, हुसैन को एक ऐसा बेटा अता फरमाया जो नाना की शबीह था। रातों को उठकर गए अली अकबर पर, हुसैन इब्ने अली अकबर के चेहरे को देख कर इबादत करते थे। और जानते हो अली अकबर को 18 बरस तक उसकी अम्मा ने पाला था। अजीब बीबी है इस घराने की जिसका नाम ज़ैनब है। अजीब मुकद्दस लेके आई थी। नाना का साया सर से उठे तो ज़ैनब मातम करे, अम्मा का साया सर से उठे ज़ैनब गम गुसार हो, बाबा का साया सर से उठे ज़ैनब गिरिया करे। हसन के जनाजे पर तीर बरसे, ज़ैनब भाई के लाशे से तीर निकाले। और करबला में फिर वो दुख देखे कि अब ज़ैनब नहीं है, उम्मुल मसाइब है। अल्जा जाते रहे, शहीद होते गए। और जब घर वालों की बारी आई, हुसैन इब्ने अली ने आवाज दी, तकद्दम वलदी या बुनैया। अली अकबर पहले तुम मरने के लिए जाओगे, बस ठहर जाओ, मैं जरा तारीख के पिछले वर्ष पे तुमको ले जाऊं, फिर वापस आएंगे। सुन लेना, आज की शब ऐसी है, पता नहीं जिंदगी रहे या न रहे, जी भर कर पुरसा दे लो सानिया ज़हरा को और उम्मे लैला को। जब बीबी खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हुआ तो बीबी ने वसीयत की अपनी 5 बरस की बेटी को, बेटा अपने बाबा से कहना हमको कफन में वो जर्द कबा दे जो वो ईद के दिन ओढ़ा करते हैं। बीबी का वसाल हुआ, बेटी ने बाबा से अम्मा की वसीयत को बयान किया। सरकार दो आलम वसीयत के मुताबिक कफन देने के लिए तैयार हुए कि जिब्रील अमीन नाजिल हुए। हकीकत हबीब अल्लाह बादे तोहफा दुरूद सलाम फरमाता है, खदीजा हमारी मोहसिनत, इसका कफन हमारे जिम्मे है। ऐ मोहम्मद इस जर्द कबा को संभाल के रख लो, किसी दिन काम आएगी। वो जर्द कबा हुसैन इब्ने अली के पास रही। जब फरमाया तकद्दम वलदी या बुनैया अली अकबर, कुछ याद आया, कहने लगे अली अकबर जाने से पहले माँ से इजाजत ले लो। अली अकबर उम्मे लैला के खेमे में आए, माँ ने देखा बेटा आया है, समझ गई माँ कुछ कहना चाहती है। बेटे ने कहा अम्मा एक बात सुनो, जब कयामत का दिन होगा मेरी दादी फातिमा ज़हरा आएंगी और आकर कहेंगी ज़ैनब ने और मोहम्मद को कुर्बान किया, उम्मे फरवा ने कासिम को कुर्बान किया, उम्मे लैला तुमने अली अकबर को अजीज रखा, अम्मा क्या जवाब देगी? बस ये कहना था कि मतलब माँ आगे बढ़ी, गले से लगाया मेरी जान, मैं तो कब का इंतजार कर रही हूँ, कब रोकती हूँ अली अकबर, खुदा हाफ़िज़। अली अकबर बहुत खुश थे, माँ ने इजाजत दे दी है, बाबा अम्मा ने रुखसत कर दिया। कब बेटे 18 बरस तक फुफी ने पाला था। खैर अली अकबर हम तुम्हारे साथ चलते हैं। अली अकबर को साथ लिया, कनीज ने खेमे का पर्दा उठाया, बहन के खेमे में दाखिल हुए। ज़ैनब ने एक मर्तबा अकबर को देखा, फिर हुसैन को देखा, बड़ी हजरत और याद से कहने लगी, देखकर अकबर को, अकबर में समझ गई हुसैन की सफाई साथ आए हो। हुसैन कहने लगे ज़ैनब अली अकबर को कुछ न कहो, हमारी एक बात सुनो, जब से अम्मा का साया सर से उठा है हमने तुमको माँ की जगह समझा। ज़ैनब पर हुक्म की तामीर की, अब इस भाई की ये ख्वाहिश है, इसको रद्द ना करो। भैया क्या हुक्म है? ज़ैनब अली अकबर को ना रोको,
बस ये सुनना था। ज़ैनब ने एक मर्तबा अकबर की पेशानी पर बोसा लिया, मेरी जान मेरे लाल खुदा हाफिज। अली अकबर चाहते हैं पुश्ते फरस पर बुलंद हो। हुसैन कहने लगे अकबर मां से मिलिए। खुफी को खुदा हाफिज कह दिया, इस बूढ़े बाप की भी एक तमन्ना है। अपने खैमे में ले गए, संदूक खोला, नाना की आभा निकाली, ये वही सर्द कबा थी, अली अकबर को पहनाई, सर पे अमामा रखा कि अकबर जब नाना की ज़ियारत को जी चाहता था तुझे देख लेता था। जी भर कर हम शक्ल पैगंबर को देखा। इसके बाद अकबर को खुदा हाफिज कहा। रावी कहता है किसी शहीद को खैमे से निकलने में इतनी देर नहीं लगी जितनी देर अली अकबर को लगी। अकबर निकलना चाहते थे, कोई बहन बाजू पकड़ लेती थी, अकबर निकलना चाहते थे, कोई दामन पकड़ लेती थी, बहुत देर लग गई अकबर को खैमे से निकलते हुए। और बाज़ाकिरीन कहते हैं उम्मे लैला ने बीवियों को जमा करके कहा, बीवियों कयामत के दिन गवाही दे देना बीवी के पास कि मैंने बच्चे को अपने लाल को खुशी के साथ भेजा था। घोड़े को खैमे में ले आओ, अकबर को खुद सवार कराऊंगी। अकबर को सवार कराया। बस चंद जुमले और सुनो। अकबर घोड़े पर सवार हुए और अकबर बढ़ना चाहते हैं, किसी ने आके घोड़े की रकाबों पर हाथ रखा। अगर कोई बड़ी होती, कोई बड़ी बहन होती तो मैं कहता, लेकिन ये वो बच्ची थी, वो बहन थी जो कह रही थी भैया अकबर जहमत नहीं देती, बस एक मरतबा पैर रकाब से निकाल लो, फिर शाम तक अकबर तेरा मातम करती रहूंगी। अकबर मक्तल की तरफ चले, हुसैन पीछे पीछे चले। थोड़ी दूर जाके अकबर ने देखा बाबा आ रहे हैं। बाबा आप ही ने तो रुखसत किया था। कहा मेरे लाल अगर तुम साहिब औलाद होते तो मुझसे न पूछते। अकबर जब तक तेरा और मेरा साथ रहे मुड़ मुड़कर देखते रहना। अली अकबर देखते रहे, लेकिन जब हुसैन का चांद